मेरी शादी दूसरे गांव में हुई थी। मेरी सास हयात ना थी, लेकिन ससुर की बहन हमारे घर ही रहती थी। जवानी में ही वो बेवा हो गई थी, दोबारा शादी नहीं की। और मेरी सास की वफात के बाद मेरे शौहर और नंदों की परवरिश इसी फुप्पो ने की थी। इसलिए मेरे शौहर ने मुझसे पहली ही रात कह दिया कि अब्बा के साथ साथ फुप्पो का भी एहतराम करना। मेरी 3 नंदें थीं, तीनों ही शादीशुदा थीं। मेरा शौहर इकलौता बेटा था, इसलिए ससुराल में मेरे नाज नखरे बहुत उठाए गए थे। मुझे मेरी फुप्पो सास ने ही जियान के लिए पसंद किया था। मेरे ससुर ने तो मुझे मेरी शादी पर ही देखा था। मेरे सर पर उन्होंने शफकत से हाथ रखकर मुझे दुआ दी। कहने लगे, मुझे रुकैया की पसंद पर पूरा एतमाद था कि वो मेरे बेटे के लिए कोई हीरा ही चुनकर लाएगी। मेरे ससुर की मोहब्बत और तारीफ पर मैं शर्माए बिना नहीं रह पाई थी। वैसे तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, शौहर भी मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन जो बात मेरे लिए अनोखी थी वो ये थी, मेरे ससुर अचार बनाते थे। हालांकि ये ख़ास औरतों का काम होता है और गांव की औरतें बड़ी दिलजमी से अचार बनाती हैं, इसलिए मुझे कुछ हैरत सी हुई थी। मुझे तब भी हैरत ना होती अगर मेरे ससुर को खाने बनाने से दिलचस्पी होती। वो तो एक गिलास पानी भी खुद उठकर नहीं पीते थे, लेकिन अचार बड़े एहतमाम से छत पर जाकर बनाते थे। गर्मियों में दोपहर की तेज धूप में वो धोती कुर्ता पहने छत पर चले जाते और इस दौरान छत पर जाने की इजाज़त किसी को ना होती। मैं बचपन से ही अचार की बहुत शौकीन थी। जब मुझे ये इल्म हुआ कि ससुर अचार बनाते हैं, तो ये सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया। एक दिन मैंने फूफो से कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब्बा जी अचार बनाते हैं, मैं तो अब जी भरकर अचार खाया करूंगी। लेकिन मेरी इस बात पर फूफो ने मुझे फौरन गुस्से से टोक दिया। कहने लगी, खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है अचार की तरफ देखने की भी। भाई साहब, ये अचार सिर्फ कवारी लड़कियों के लिए ही बनाते हैं, इसलिए खबरदार जो गलती से भी इसे खाने की कोशिश भी की तो। फुप्पो की बात मुझे बेहद अजीब और अनोखी सी लगी। मैंने आज तक तो कभी ऐसे अचार के बारे में नहीं सुना था जो कवारी लड़कियां तो खा सकती हैं, लेकिन शादीशुदा नहीं। जिस गजबनाक लहजे से फुप्पो ने मुझसे कहा था, मैं कुछ देर तो इनकी बात समझ ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा शायद वो मुझसे ये बात मजाक में कह रही हैं, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने कहा, मजाक में कोई किसी से नहीं कहता। मैंने कहा, फुप्पो, आप भी अजीब बात करती हैं। क्या कवारी लड़की ये अचार खाए तो क्या उसकी शादी हो जाती है? वो कहने लगी, हाँ, हो जाती है तुम्हारे ससुर से। ये कहकर वो तन कर खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गईं। मैं बस इनकी बात ही सुनकर रह गई थी। मुझे ना तो फुप्पो की बात समझ आई थी और ना ही इनका गुस्सा। मैंने इस बात को इतनी अहमियत ही नहीं दी और किचन में जाकर अचार का मर्तबान ढूंढने लगी। जाहिर है ससुर वो अचार लड़कियों में बांटते थे तो अच्छी खासी मिकदार में बनाते होंगे और यकीनन घर में भी रखते होंगे। मैंने सोच लिया कि एक बार तो मैं इस अचार को ज़रूर चखूंगी। ऐसी भी क्या खास बात है इस अचार में। मैंने 1 घंटा पूरा किचन छान मारा, लेकिन मुझे अचार का कोई मर्तबान ना मिला। मैं बड़ी मायूसी हुई थी। चूंकि मेरी नई नई शादी थी, फिर मैं थी भी खूबसूरत, इसलिए मेरा मियाँ आजकल मुझ पर बहुत मेहरबान था। मेरे कहे बिना ही कभी मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आता तो कभी चाट। मैं शुरू से ही चटोरी किस्म की लड़की थी और ये बात मैंने शादी के चंद दिन बाद ही अपने शौहर के गोश गुजार कर दी थी, इसलिए वो मेरे लिए चटपटी चीज़ें ले आते थे। मैं तो खट्टे की दिल दादा थी और अचार अचार का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी भर आता था। ससुर अचार बनाने के शौकीन थे और मैं खाने की। ससुर ने अपने शौक की खातिर घर के बड़े से सेहन में 2 आम के दरख्त लगाए हुए थे, इसलिए कच्चे आमों की केरियां वहीं से तोड़कर अचार में डाली जाती थीं। मैं तो कच्ची केरियां भी मियाँ जी से तुड़वा कर खूब खाती थी। एक बार मैं जियान से बातों में मसरूफ थी, मुझे फुप्पो की बात याद आ गई। जब मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो वो कहने लगे, तुमने अचार खाना है तो मैं तुम्हें ला दूंगा, लेकिन तुम अब्बा का बनाया हुआ अचार हरगिज मत खाना, वो कवारी लड़कियों के लिए है। मैं ये बात सुनकर और भी हैरान हुई थी। मुझे तो लगा था जियान कहेंगे मैं अब्बा जी से तुम्हारे लिए एक डब्बा बनवा कर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इनका जवाब ही अलग था। भला ये क्या बात थी? मैंने तो अपनी 22 साला जिंदगी में कभी ये अनोखी बात नहीं सुनी थी कि कवारी लड़कियों का अलग चार होता है। लेकिन एक बार मेरे सामने एक अजीब सा वाकया हुआ कि मैं दंग सी रह गई। महीने के दरमियानी तारीख में मेरे ससुर ने अपनी बहन को अचार की एक शीशी दी। वो शीशी ज़्यादा बड़ी ना थी। वो फुप्पो से कहने लगे, ये जाकर फलां घर दे आओ।
کہنا یہ اچار صرف ان کی بیٹی کھائے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری پھوپھو ساس وہ اچار لے کر چلی گئی اور میں دل ہی دل میں اس بات پر تمسخر اڑانے لگی کہ اس گاؤں کے لوگ تو بڑے ہی احمق ہیں، اچار کھانے کا تعلق شادی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے پیروں تلے زمین تو اس وقت نکلی جب قمری مہینہ ختم ہوتے ہی ایک رات میرے سسر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ کہنے لگے کہ میری طبیعت میں بہت بے چینی سی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی، لیکن میری پھپھو ساس معنی خیز انداز سے مسکرانے لگیں۔ میرے سسر سے بولیں کہ بھائی صاحب یہ کون سی نئی بات ہے، چاند کی ہر آخری تاریخ کو آپ کی یہی حالت ہوتی ہے، صحن میں ننگے پاؤں چہل قدمی کر لیں، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میرے سسر بے حد پریشان اور متفکر لگ رہے تھے اور میری پھوپھی ساس کو اٹکلیاں سوچ رہی تھیں۔ مسکراتے ہوئے بڑے لپک کر وہ میرے سسر سے کہہ رہی تھیں۔ میرے سسر انہیں گھور کر دیکھتے ہوئے صحن میں چلے گئے۔ ہم لوگ بھی اپنے کاموں کو نپٹا کر سو گئے کہ اچانک سے میری آنکھ دروازے کے دھڑدھڑانے سے کھلی۔ آدھی رات کے پہر ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے کہ اس وقت کون ہے جو ہمارے گھر آیا ہے۔ ہم سبھی اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ دروازہ میرے سسر نے کھولا تھا کیونکہ وہی صحن میں موجود تھے۔ ایک خوبصورت جوان لڑکی دروازے پر بدحواس سی کھڑی تھی۔ اس نے میرے سسر کو دیکھتے ہی ایک ایسی حرکت کی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ مجھے وہ لڑکی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی، لیکن شاید میرے سسر کو جانتی تھی۔ بس ان کے گلے لگے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے کم عمر ہوگی اور میرے سسر سے شادی کی ضد کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی بھی ہانپتے ہوئے ہمارے گھر پہنچے تھے، جیسے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں۔ وہ اس لڑکی کو میرے سسر کے گلے لگے دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ وہ لڑکی ان لوگوں کی بیٹی تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ حرکت دیکھ کر وہ بھی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی میرے سسر سے شادی کی ضد کر رہی تھی۔ میرے سسر نے اسے خود سے جدا کیا اور کہنے لگے، تم اپنے گھر جاؤ، میں کل تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میرے تو چاروں طبق روشن ہو گئے تھے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اور اس کم عمری میں اسے میرا سسر ہی پسند آیا تھا شادی کے لیے؟ وہ کہنے لگی، پہلے وعدہ کرو کہ مجھ سے کل ہی شادی کرو گے۔ میرے سسر نے کہا، ہاں میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ اس لڑکی کے والدین بھی بڑے عجیب تھے۔ بجائے غصہ کرنے کے میرے سسر کے ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں تو یوں تھی کہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہوں۔ اس لڑکی کے والدین اندھے تھے؟ میرے سسر کے سر کے اور داڑھی کے سارے بال سفید تھے۔ وہ لڑکی تو میری بڑی نند کی بڑی بیٹی کی ہم عمر ہوگی۔ میرے سسر اس کے دادا کی عمر کے ہوں گے۔ میں تو چکر کھا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ مجھے اگر زیان نہ سنبھالتے تو میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ یہ کیا اندھیر نگری تھی؟ زیان مجھے کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، شاید نیند کے غلبے سے چکرا کر رہ گئی ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ غضب خدا کا! اب وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی میری ساس بن جائے گی۔ میرے سسر کی اس عمر میں لاٹری نکل آئی تھی۔ کم عمر خوبصورت بیوی ملنے والی تھی۔ اگلے روز سسر کا نکاح اس لڑکی سے ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ نیچے کی منزل پر نہیں رہتی تھی، بلکہ اوپر کی منزل میں رہتی تھی، جہاں آدھا حصہ گھر بنا ہوا تھا اور باقی کا آدھا حصہ چھت تھی۔ اوپر کی پورشن میں جانے کی اجازت مجھے تو ہرگز نہ تھی، اور وہ لڑکی وہیں رہتی تھی۔ ہمارے گھر ایک ہی ملازمہ دن کام کے لیے آتی تھی، اور وہ بہت پرانی تھی۔ بس وہی اوپر اس لڑکی کے لیے ناشتہ کھانا لے کر جاتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ سسر کی شادی کو 8 دن گزر گئے تھے، لیکن وہ لڑکی ایک دن بھی نیچے نہیں آئی تھی۔ میں نے جب پھپھو سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگیں، تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ ویسے تو پھپھو کا رویہ مجھ سے اچھا ہی ہوتا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ عورت مجھ سے ایسے ہی روکھے لہجے میں بات کرتی تھی۔ میرے سسر جب صبح نیچے آتے بڑے خوش ہوتے، چہرہ خوشی سے دمک رہا ہوتا۔ نیچے آ کر وہ اس ملازمہ کو کچھ اشارہ کرتے جو کام پر مامور ہوتی، اور کہتے، اوپر پہلے ایک گلاس ہلدی والا دودھ لے کر جاؤ، ناشتہ بعد میں دینا۔ وہ ملازمہ سر ہلاتے ہوئے گرم دودھ میں خالص ہلدی ڈالتی اور اوپر لے جاتی۔ ایک بار میں نے اس ملازمہ سے ہی پوچھ لیا کہ وہ لڑکی نیچے کیوں نہیں آتی، تو وہ کہنے لگی
کہ بڑے میاں اسے کمرے میں لاک رکھتے ہیں، وہ بھی رسیوں سے باندھ کر۔ یہ بات سن کر تو میں اچنبے میں آ گئی تھی۔ میرے سسر ایسا اپنی بیوی کے ساتھ کیوں کرتے تھے؟ میں نے حیرت سے منہ کھولے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جو بات اس نے بتائی میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ میرا سسر وہ اچار کس لیے بناتا ہے اور کنواری لڑکیوں کو ہی کیوں کھلاتا ہے۔ اصل حقیقت جان کر مجھے بے حد افسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے سسر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، گھن آنے لگی تھی۔ میں تو اسے بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ تو ایک ہوس کا مارا شخص تھا جسے کم سن لڑکیوں کی خواہش تھی۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ وہ اچار میرا سسر گاؤں کی جس لڑکی کو بھی کھلاتا ہے، وہ قمری مہینے کی آخری تاریخ کو دیوانی ہو کر اپنا گھر چھوڑ سسر کے پاس چلی آتی ہے اور یہی ضد کرتی ہے کہ اسے سسر سے شادی کرنی ہے۔ اس کے بعد میرا سسر یہی کرتا ہے، اس لڑکی سے شادی کر کے اسے اوپر کمرے میں قید رکھتا ہے، رسیوں سے باندھ کر رکھتا ہے اور 1 ماہ بعد اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرا تو دماغ ہی چکرا سا گیا تھا۔ وہ ملازمہ کہنے لگی کہ یہ شادی بھی میرے سسر کی پہلی نہیں ہے، وہ اکثر ایسی شادیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ مجھے یہ سن کر جتنی حیرت ہوتی اتنی ہی کم تھی کہ کیا لڑکیوں کے گھر والے اندھے ہو گئے تھے جنہیں میرے سسر کی اس قسم کی حرکتیں نظر نہیں آتی تھیں۔ اس لڑکی کی بھی گھر والے میرے سسر کی یوں ممنوع ہو رہے تھے جیسے میرا سسر نہ جانے کیا چیز ہو۔ اس لڑکی کو بھی میرے سسر نے پورے 1 ماہ بعد طلاق دے دی تھی، اور جب وہ 1 ماہ بعد نیچے اتری تو اس کی حالت دیکھ کر میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ اس کی رنگت پیلی زرد ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، وہ لڑکی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے والدین خاموشی سے اسے واپس لے گئے۔ میرے سسر سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، انہیں کوئی بددعا بھی نہیں دی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس گاؤں والوں کے لوگوں کے پاس عقل و خرد نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو یہ بنا سوچے سمجھے اپنی کم عمر بیٹی کی شادی اس کے دادا کی عمر کے ایک ہوس کے مارے شخص سے کر دیں۔ مجھے تو اپنے شوہر پر بھی حیرت تھی، جسے اپنے باپ کی اس قسم کی سرگرمیوں کا علم بھی تھا اور وہ چپ تھا۔ اس لڑکی کو طلاق دینے کے بعد میرے سسر دوسرے گاؤں چلے گئے۔ 8 دن بعد واپس آئے تو پھر سے اچار بنانے لگے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوئی کہ یہ شخص تنگ نہیں آتا ایسا گناہ کر کے، ان کا دل نہیں کانپتا؟ ویسے تو ساری نمازیں باجماعت پڑھتا ہے۔ میں جتنا اپنے سسر کی دوسری شخصیت کے بارے میں جان رہی تھی، میں پریشان سی رہنے لگی تھی۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے اور اس دوران میرے سسر نے 3 لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی تھیں۔ میں تو اب اپنے سسر کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے سسر ہر بار اچار بناتے ہوئے میری پھپھو ساس کو خود سے ایک لڑکی کے بارے میں بتاتے تھے اور چند دن بعد ہی وہ لڑکی میرے سسر کی بیوی بننے کے لیے ضد کرنے لگتی تھی۔ اس بار جو لڑکی آئی تھی اسے دیکھ کر مجھے اس معصوم سی بچی پر ترس آنے لگا۔ وہ تو بالکل ایک 12 سالہ بچی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس بار اس بچی کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گی، اس لیے جس رات وہ کم سن بچی ہمارے گھر آئی تھی اور اگلے روز اس کا میرے سسر سے نکاح تھا، میں کسی پڑوسن کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اس لڑکی کے والدین کے گھر چلی گئی جو نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے اس کی والدہ کو جا کر بہت سمجھایا کہ آپ کیوں یہ ظلم کرنے جا رہی ہیں، لیکن جو بات اس کی والدہ نے مجھے بتائی وہ سن کر تو ایک آسمان تھا جو میرے اعصاب پر گرا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر ہم نے اپنی بچی کا نکاح تمہارے سسر سے نہیں کیا تو وہ لڑکی مر جائے گی۔ میں یہ سن کر سچ میں ڈر سی گئی، لیکن پھر بھی اعتماد سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ ایک دقیانوسی سوچ ہے، آپ کی بچی کی عمر بہت کم ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی ہم نے لوگوں کی جوان بچیوں کو مرتے دیکھا ہے۔ مجھے لگا ایک جھوٹا خوف و ہراس میرے سسر نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے انہیں کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس لڑکی کی والدہ نے میری ایک نہ سنی۔ میں بڑی مایوس ہو کر واپس آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نیکی مجھ پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس لڑکی کی والدہ نے ساری بات میرے سسر کو بتا دی۔ جب وہ نکاح کے بعد گھر لوٹے تو بہت غصے میں تھے۔ میرے شوہر کو ایک کمرے میں لے گئے۔ پہلی بار میں نے اپنے سسر کا اتنا بلند لہجہ سنا تھا، میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ جب انہوں نے مجھے کمرے میں آنے کا کہا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری شامت پکی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت تھی اس لڑکی کی والدہ کے پاس جانے کی اور الٹی سیدھی بکواس کرنے کی؟ وہ چلا کر مجھ سے بولے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں
آپ کو اپنے والد کی حرکتیں نظر نہیں آتی کہ کتنی کم عمر اور معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کے والدین کے دلوں میں جھوٹا خوف ڈال رکھا ہے؟ اگر شادی نہیں کی گئی تو ان کی بیٹی مر جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اتنا کہنا میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ پہلی بار میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، کہنے لگے آج کے بعد اگر تم نے میرے باپ کے خلاف کچھ بھی کیا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ وہ غضبناک لہجے سے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ سچائی سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ میرے ساتھ سب کا رویہ بدل چکا تھا۔ میری پھپھو ساس نے اب میرا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ سارے گھر کے کام وہ مجھ سے کروانے لگی تھیں۔ مجھ سے کہتی، تمہیں تو ہم نے عیش میں رکھا ہوا تھا لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بات چیت ترک کر چکا تھا۔ میں نے خود بھی اسے بات نہیں کی۔ میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایک دن میری پھپھو ساس گھر سے باہر کسی کام سے گئیں تو میں نے ملازمہ کو اعتماد میں لے لیا اور اس سے کہا کہ وہ میرا ساتھ دے۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو میری بھی خیر نہیں۔ میں نے کہا میں تمہارا نام نہیں لوں گی، لیکن اب مجھے سچ کو ہر قیمت پر سامنے لانا ہے۔ بس تم مجھے کسی بھی بہانے سے یہ بتا دینا کہ پھپھو گھر لوٹ آئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اوپر کے پورشن میں آ گئی تھی۔ میں نے وہ کمرہ کھولنا چاہا جس میں اس چھوٹی لڑکی کو قید کر رکھا تھا، لیکن وہ کمرہ لاک تھا، کھڑکیاں تک بند تھیں، گو کہ کوئی بھی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے میں کمرے میں جا سکتی۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ پھر میں نے دوسرا کمرہ کھولا جہاں اچار بنایا جاتا تھا۔ وہاں کیریاں، ہری مرچیں، نیبو اور دیگر مسالہ جات رکھے ہوئے تھے جو اچار میں استعمال ہوتے تھے۔ میں نے بے دلی سے ایک نظر ان سب چیزوں پر ڈالی، لیکن میری نظر جس چیز پر جا کر ٹک گئی اس نے میرے ہوش و حواس ہی اڑا دیے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس اچار میں ایسا کیا ڈالا جاتا ہے جو لڑکیوں کو وقتی طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے کہ وہ بھاگی سسر کے پاس آتی ہیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے ضد کرتی ہیں۔ وہ ایک تعویذ تھا جس سے کسی کو وقتی طور پر اپنا اسیر کیا جائے۔ ہر شیشی میں وہ ایک تعویذ ڈالا گیا تھا۔ میں ان میں سے ایک شیشی اٹھا کر نیچے لے آئی۔ میرے سسر دوسرے گاؤں گئے تھے، انہوں نے رات کو لوٹنا تھا۔ جو میں سوچ چکی تھی وہ کام تھا تو مشکل، لیکن میرے پاس بس ایک یہی طریقہ تھا سب کے سامنے سچ لانے کا۔ میں نے ملازمہ کو یہ سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہ اچار خود کھا لیا۔ اتفاق تھا کہ چاند کی آخری تاریخ تھی، اور یہ کیسا عمل تھا کہ چاند کی آخری تاریخ پر ہی اثر کرتا تھا۔ اسے کھاتے ہی میرا خود پر قابو کھونے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے میں کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو مجھے بے اختیار کر رہی ہے۔ رات کو میرا شوہر اور میرا سسر ایک ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں بے ساختہ بھاگ کر اپنے سسر کے گلے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر اور خود سسر بھی دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ سن کر میرا شوہر غصے سے مجھے میرے سسر سے دور کرنے لگا۔ میرا سسر بھی پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میرا وجود میرے اختیار میں نہ تھا۔ میں اپنا آپ اپنے شوہر سے چھڑوانے لگی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے سسر سے شادی کرنی ہے۔ پھپھو مجھے دیکھ کر پہلے تو مجھے اپنے قابو میں کرنے لگی، لیکن میں کہاں کسی کے قابو میں آ رہی تھی۔ نہ میرا خود پر اختیار تھا، نہ ہی میں کسی سے قابو میں آ رہی تھی۔ مجھ پر تو جیسے دیوانگی سی سوار ہو چکی تھی۔ ایسا شور مچا کہ ہمارا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بہت سے پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میری ملازمہ اس بچی کے گھر والوں کو بھی بلا لائی۔ میری حالت دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میری غیر ہوتی حالت اور دیوانگی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھپھو بھی گھبرا گئیں۔ میرے کمرے میں سے اچار کی شیشی لے آئیں، کہنے لگیں زیان، اس کمبخت نے یہ اچار کھایا ہے جس پر بھائی صاحب نے دیوانگی کا تعویذ ڈالا تھا۔ اس کا دورہ 4 دن سے پہلے ختم نہیں ہوگا، اسے کمرے میں بند کر دو۔ میرے شوہر نے بامشکل مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے کے جا کر اندر پٹخا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بری طرح سے دروازہ پیٹتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ مجھے سسر سے شادی کرنی ہے۔ 3 دن مجھ پر یہی جنون سوار رہا۔ چوتھے دن یہ اثر زائل ہو چکا تھا، لیکن جب میں کمرے سے باہر آئی لوگوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اچار میں کچھ گڑبڑ ہے جو چوری چھپے میرے شوہر کی پھپھو ان لڑکیوں کو دے آتی تھی جو میرے سسر کو پسند آ جاتی تھیں۔ میرے شوہر کو بھی میرے سسر نے ایک تعویذ پہنا کر اپنے قابو میں رکھا تھا کہ وہ ان کے کسی غلط فعل کو غلط نہ سمجھے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ لوگوں نے میرے سسر کی حقیقت جان کر اسے اور پھپھو کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں واپس اپنے میکے آ گئی اور اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔
جو میرے سسر کے غلط عمل پر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ چاہتا تو وہ تعویذ اتار کر پھینک سکتا تھا۔ مجھے بس یہ خوشی تھی کہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو مزید برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔